बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। प्लाटो सतह समंदर से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मौसम साफ था और समंदर की सतह भी पुरसुकून थी। जहाज के तमाम मुसाफिर इस वक्त जहाज के हॉल में जमा थे। सबके चेहरों से खुशी छलक रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सब गमों के बोझ से आजाद हैं। वो अपने हाथों में अपने अपने पसंदीदा मशरूब के गिलास थामे खुशगपियों में मसरूफ थे। ये एक ऐसा बहरी जहाज था जिसमें तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। अमीर लोग ही इसमें सफर करते थे क्योंकि इसके अखराजात और किराया आम आदमी के बस की बात न थी। इस जहाज में मिस्टर रॉबर्ट थॉमस अपनी बीवी और बेटी के साथ सफर कर रहे थे। उनकी 18 साल बेटी क्रिस्टीना की सालगिरह थी, जिसकी खुशी में मिस्टर रॉबर्ट ने तमाम मुसाफिरों को लंच की दावत दी थी और इस सिलसिले में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम भी किया था। मिस्टर रॉबर्ट बहुत ज्यादा दौलतमंद थे और साथ ही अयाश तबाह भी, लेकिन उनकी जिंदगी का ये तारीक पहलू उनकी बीवी से पोशीदा था। अगर ना भी होता तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जूलिया रॉबर्ट की बीवी भी उसी राह की मुसाफिर थी। उन दोनों ने अपनी जिंदगी के ये तारीक पहलू एक दूसरे से बखूबी छिपाए रखे थे। जूलिया हसीन दिलकश औरत थी। कभी वो स्मार्ट और सडबल बदन की थी। इस उम्र में भी वो इतनी चाको चबन और दिलकश थी कि कोई भी उसे क्रिस्टीना की मां नहीं समझता था। अपने हल्का अहबाब में वो बहुत ज्यादा मकबूल थी। उसकी सहेलियां उस पर रश करती। जितनी वो औरतों में मकबूल थी, उससे कहीं ज्यादा मर्दों में मकबूल थी। जो मर्द भी उसे देखता उसके कुर्ब की तमन्ना करता, लेकिन वो हर किसी को मुंह नहीं लगाती थी। जो इसके दिल को भाता वही इसके कुर्ब से लुत्फ अंदोज हो सकता था। दौलत की उसके पास कमी न थी। उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था कि वो सारी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकती थी। उसके वही शौक थे जो इस तरह के अमीर तबके की औरतों के होते हैं, यानी स्विमिंग, होटलिंग, लॉन्ग ड्राइव और मूवीज देखना। शोहर की तरफ से मुकम्मल आजादी और तवज्जो ने उसे और भी ज्यादा पुरकशिश बना दिया था। उसके शोहर को उस पर मुकम्मल भरोसा था, इसलिए उसने कभी भी उसे किसी बात से नहीं रोका। सालगिरह का केक कट चुका था और तमाम मेहमान खाने पीने में मशगूल थे। क्रिस्टीना, जिसे प्यार से क्रिस्टी कहते थे, अपनी हम उम्र लड़कियों के दरमियान हंस बो रही थी। उसने निहायत ही कीमती लिबास पहन रखा था। खुशी उसके खूबसूरत चेहरे से छलकी पड़ रही थी। क्रिस्टी खुद भी हसीन थी, लेकिन जूली की बात कुछ और थी। अभी वो खाने पीने और शुगल में मसरूफ थे कि बादलों की जोरदार गिड़गिड़ाहट ने उन्हें एक लम्हे के लिए चौंका के रख दिया। रोमियो, आखिर तुम क्यों इस मौजू से इतना कतराते हो? अगर मैं गलत हूँ तो फिर जो बात मैंने कही उसके खिलाफ कोई दलील क्यों नहीं देते? आखिर कुछ न कुछ हकीकत तो है, वरना तुम जानते हो मैं जल्दी किसी बात पे यकीन नहीं करती। रोजी ने तीखी नजरों से रोमियो को देखते हुए कहा तो जवाबन वो बोला, क्या इस बात के अलावा तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं? मैं बोर हो रहा हूँ। रोमियो ने एक थकी हुई नजर अपने पास बैठी बीवी पे डाली, जो दिन ब दिन अजीब सी होती जा रही थी। उसे एक बात का वहम पड़ गया था और हर वक्त उसके मुतालिक सवालात करती रहती थी। इस वक्त भी जब वो बहरी जहाज में सवार एक दूर दराज के इलाके में सैरो तफरीह की गर्ज से जा रहे थे, रोमियो जो सोच के आया था कि सफर को मुकम्मल एंजॉय करेगा, लेकिन रोजी की बातों ने इसे मुसलसल परेशान कर रखा था। बात कुछ यूं थी कि कुछ अर्सा पहले इस्लाम के मुतालिक कुछ किताबें उसके हाथ लगी थी, जिसे उसने अपने शोहर रोमियो की इजाजत से पढ़ना शुरू किया। शुरू में उसने महज तफरीह और नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसके जहन में खोज सी लग गई। उसने कुछ और किताबें खरीदी, उन्हें भी पढ़ डाला। जूजू वो पढ़ती गई, एक रोशनी उसके दिमाग में भरने लगी। वो अल्लाह के बारे में जानना चाहती थी, जो सारी कायनात का खालिक है। यानी अल्लाह एक है, उसका कोई साथी नहीं, ना उसने किसी को जना और ना किसी ने उसे जना। वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो एक ऐसे घराने से पैदा हुई थी जहाँ मजहब से लगाव सिरे से मौजूद न था। जिंदगी खाने पीने और एंजॉयमेंट तक महदूद थी। फिर रोमियो उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, दोनों की शादी हुई। रोमियो का ताल्लुक भी एक ऐसे ही घराने से था जहाँ मजहब के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। शुरू में वो एक दूसरे को बहुत चाहते, अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे थे, लेकिन जब से रोजी ने इस्लामी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, वो इस बात के पीछे पड़ गई और हर वक्त यही जानने की फिक्र में लगी रहती कि अल्लाह कौन है।
رومیو اس کے سوالات سے جب بہت تنگ آیا تو اس نے پلان بنایا کہ وہ روزی کو بحری سفر کے ذریعے ایسی جگہ لے جائے جہاں وہ سب کچھ بھول جائے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ رومیو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان موجود تھا۔ جی فرمائیے، رومیو نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا تو اس نوجوان نے جو خلیے سے ملازم معلوم ہوتا تھا بولا، سر مسٹر اینڈ مسز رابرٹ نے آج دوپہر لنچ پہ آپ دونوں کو بلایا ہے، لیکن کیوں؟ ہم تو انہیں اچھے سے جانتے بھی نہیں، رومیو نے حیرت سے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے، ملازم نے کہنا شروع کیا، مسٹر رابرٹ کی بیٹی ہے نا کرسٹینا، آج اس کی سالگرہ ہے۔ اسی سلسلے میں مسٹر رابرٹ نے جہاز پر موجود تمام لوگوں کو لنچ کی دعوت دی ہے۔ اچھا، رومیو نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ضرور، ہم لوگ اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے۔ ملازم واپس چلا گیا تو وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پہ آیا۔ روزی ان کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے رومیو نے اسے بتانے کی بجائے اس تقریب کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ روزی نے اس بات میں سر ہلایا اور تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جہاز پہ موجود سارے لوگ حیران تھے کہ موسم تو بالکل صاف تھا، یہ اچانک گہرے بادل کہاں سے آئے؟ بادل کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اٹلانٹک سمندر میں آنے والے طوفانوں کا بھی انہیں اندازہ تھا، خاص کر سردیوں میں تو بہت ہی خطرناک سفر ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اچانک برفانی تودے آگے آتے ہیں جس سے جہاز کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ مسٹر رابرٹ نے 2-3 ملازموں کو صورتحال جاننے کے لیے جہاز کے عرصے کی طرف دوڑایا اور خود مہمانوں سے باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کا دھیان بھی بادلوں کی طرف تھا۔ سب مہمان کھانے پینے سے ہاتھ روک چکے تھے، ان کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ پروقار تقریب اچانک پریشانی میں بدل گئی۔ دل و دماغ کو گرماتی کرسٹی بھی پریشانی کی وجہ سے اپنی ماں جولی کے پاس آ گئی تھی۔ جولی نے اس کا سر کندھے سے لگایا ہوا تھا، آہستہ آہستہ تھپک رہی تھی۔ اتنے میں عرصے پہ گئے ہوئے ملازم پریشان سے دوڑتے ہوئے آئے اور بتایا، باہر موسم بڑا ہی خطرناک ہے، کالے بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کسی وقت بھی طوفان آ سکتا ہے۔ یہ سن کے لوگوں کی رہی سہی ہمت بھی دم توڑنے لگی۔ کرسٹی تو باقاعدہ رونے لگی۔ مسٹر رابرٹ اس کے پاس آئے، اسے دلاسا دینے لگے۔ سبھی مہمان پریشان دکھائی دینے لگے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ عرشے پہ جا کے اپنی آنکھوں سے خراب موسم کا جائزہ لے سکے۔ بادل اتنے زور سے گرجنے لگے جیسے آسمان کا سینہ چیر رہے ہوں۔ وقفے وقفے سے بجلی کڑکنے کی آواز انہیں مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں باہر جا کے ذرا خود موسم کا جائزہ لے لوں، یہ کہہ کے مسٹر رابرٹ عرشے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جولی اور کرسٹی نے انہیں منع کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کہ مجھے کچھ نہ ہوگا چلے گئے۔ بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ جہاز کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے بعد تو یہ شروع ہو گیا، جہاز کبھی آگے جھکنے لگا، کبھی پیچھے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کرسٹی اور جولی کی حالت بھی ان سے کچھ کم نہ تھی۔ انہیں زیادہ پریشانی رابرٹ کی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ واپس نہ آئے تھے۔ جہاز میں لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے کرسٹی کو سی سکنس شروع ہو گئی۔ جولی اسے لے کے کمرے سے ملحقہ واش روم میں چلی گئی۔ سی سکنس ایسی بیماری ہے جو سمندری سفر کے دوران جب جہاز لہروں کے زور پہ اوپر نیچے ہو تو ہوتی ہے۔ اس میں متاثرہ آدمی کو الٹیاں آتی ہیں اور سر چکرانے لگتا ہے۔ کرسٹی کی حالت کے پیش نظر جولی نے اسے بستر پہ لٹایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ اس بیماری کے دوران نیند بہت پرسکون آتی ہے۔ کرسٹی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد جولی جلدی سے باہر آئی۔ اسے رابرٹ کی فکر تھی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو اسے سامنے ہی رابرٹ نظر آئے، جن کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھی۔ جولی نے اطمینان بھری سانس لی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی۔ رومیو اور روز ٹھیک وقت پہ تیار ہو کے سالگرہ کی تقریب پہ پہنچ گئے۔ روزی نے رومیو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس نے اس کے جسمانی نشیب و فراز کو خوب اجاگر کیا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے جہاں تقریب پورے اہتمام سے جاری تھی۔ رومیو کو ایسی دعوتیں بڑی اٹریکٹ کرتی تھی، اور جب اس کی نظر جولی پہ پڑی تو وہ جیسے ارد گرد سے بیگانہ ہوا۔ جولی نے بھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ جہاں بھی جاتی رومیو کی نظریں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ ادھر جب وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو مسٹر رابرٹ کی نظر روزی پہ پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ مانا کہ ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، لیکن رابرٹ کو جو بات روزی میں نظر آئی وہ کسی اور میں کہاں تھی، اس لیے وہ بار بار ان میاں بیوی کے پاس آتے، انہیں کھانے کے لیے مختلف ڈشز پیش کرتے۔ روزی نے ان کا التفات محفوظ کیا اور اب اسے بڑی الجھن ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے رہی تھی۔ تبھی اس نے رومیو کی نظر بازی پہ غور نہیں کیا۔ مسٹر رابرٹ کی نظر جیسے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی، سر سے پیر تک وہ اسے بڑی غور سے تک رہے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ پہلی دفعہ روزی کو اپنے کپڑوں سے الجھن ہونے لگی، ورنہ پہلے تو وہ ایسے لباس پہنا کرتی جنہیں لباس کہنا بھی لباس کی توہین تھی۔ جب سے اس نے اسلام اور اللہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ وہ تو اس تقریب میں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن رومیو کے اصرار پہ اسے آنا پڑا۔
اس نے لباس بھی اس کی پسند کا پہنا تھا، کیونکہ بقول رومیو تمہیں محفل میں 4 چاند لگانا ہے۔ اب وہ سب سے جدا نظر آ رہی تھی، لیکن اسے مسٹر رابرٹ کی تیز نظر سے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے کھانے کے بعد اس نے رومیو کو جہاز کے عرصے پہ چلنے کے لیے کہا۔ ابھی وہ جانے کے لیے سوچ رہی تھی کہ بادلوں نے کچھ زیادہ ہی گرجنا شروع کیا۔ رومیو کو ارادہ تھا کہ اس صورتحال میں عرصے پہ نہ جایا جائے، کیونکہ بارش کے دوران طوفان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، لیکن روزی نے ضد کر کے رومیو کو عرصے پہ جانے کے لیے تیار کیا۔ مسٹر رابرٹ نے روزی کی طرف دیکھا جو اپنے شوہر کے ساتھ ہال کے دروازے سے نکل کر عرصے کی طرف جا رہی تھی۔ مسٹر رابرٹ کو لگا کہ جیسے محفل ایک دم ویران ہو گئی ہو۔ جب نوکر موسم دیکھ کے آئے تو وہ خود بھی موسم دیکھنے کے بہانے اوپر آئے۔ موسم واقعی بڑا خراب تھا، گھنگور کالی گٹائیں برسنے کو بےتاب تھی، ہواؤں کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا اور یہ بڑا ہی تشویشناک بات تھی۔ مسٹر رابرٹ نے آگے پیچھے دیکھا تو انہیں عرصے کی ریلنگ تھامے روزی نظر آئی، جو دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑ کے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں سمندر کی بپھری ہوئی لہروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر اسے کسی بات کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر رابرٹ ان کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بس اتنا ہی سنا کہ رومیو روزی کو نیچے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ جانے پہ رضامند نہ تھی۔ مسٹر رابرٹ نے نزدیک جا کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آہستہ سے کھنکارا۔ ان دونوں نے چونک کے مسٹر رابرٹ کی طرف دیکھا۔ روزی کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کی جھلک نظر آئی۔ دوسرے ہی پل اس نے خود کو نارمل کیا، جبکہ رومیو نے مسکراہٹ لا کر مسٹر رابرٹ کی طرف دیکھا۔ وہ دراصل آپ لوگ اچانک تقریب چھوڑ کے اوپر آئے تو مجھے تشویش ہوئی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو آپ لوگ یہاں چلے آئے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے مسٹر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے روزی کی طرف دیکھا جیسے اس کی حالت سے مزہ لے رہی ہو، جبکہ رومیو مسکراتے ہوئے وضاحت کرنے لگا، نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل روزی کی طبیعت کچھ گھبرا رہی تھی، اس نے ادھر آنے کا کہا۔ دیکھیے موسم خراب ہے، یہاں مزید ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، میرے خیال میں ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ جناب یہی بات میں اپنی مسز کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ یہی رہنے پہ بضد ہیں۔ دیکھیے مسز رومیو، مناسب ہوگا کہ آپ نیچے تشریف لے چلیں، موسم کے تیور بڑے خطرناک ہیں اور جہاز کے ڈولنے کی صورت میں اپنا توازن قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ رابرٹ کی بات پہ روزی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک اونچی لہر کی وجہ سے مسٹر رابرٹ کا توازن بکھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریلنگ سے ہوتے ہوئے سمندر میں گرتے، روزی نے جلدی سے ان کا بازو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچا۔ رومیو بھی جلدی سے آگے آیا اور مسٹر رابرٹ کو سنبھال لیا۔ رابرٹ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ تینوں نیچے آ گئے۔ جولی کے ٹھٹکنے کی وجہ رابرٹ کی حالت نہیں بلکہ رومیو تھا۔ اس نے ابھی غور سے رومیو کو دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اتنا خوبصورت اور وجیحہ مرد اس کی زندگی میں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جولی کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ مرد اس سے بہت متاثر تھا اور پوری تقریب کے دوران صرف اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ سب کچھ بھول کے رومیو کی طرف دیکھتی گئی جو اب بھی پرشوق نظروں سے اس کی طرف تک رہا تھا۔ اچانک مسٹر رابرٹ کے کھنگارنے پہ اس نے چونک کے ان کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو اچھے بلے گئے تھے۔ اس کے بعد کے جواب میں رومیو نے ساری بات جولی کو بتائی کہ کیسے اونچی لہر اٹھنے کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا۔ مسٹر رابرٹ کا توازن بگڑا، انہوں نے جلدی سے انہیں سنبھالا ورنہ وہ سمندر میں بھی گر سکتے تھے۔ یہ بات سن کے جولی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گہری نظروں سے ایک بار پھر رومیو کا جائزہ لیا۔ رومیو نے بھی فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ایک پیغام واضح نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ روزی اب بھی مسٹر رابرٹ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ رابرٹ کی آنکھوں کی بے قابی اسے بڑا کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی عجیب سی صورتحال میں گر گئے تھے۔ میاں خوش تھا تو بیوی پریشان، جبکہ مسٹر اینڈ مسز رابرٹ دونوں ہی خوش تھے۔ بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ سے وہ سب چونک کے حقیقت کی دنیا میں واپس آئے۔ ان کے چہروں سے پریشانی چھلکنے لگی، جبکہ سب مسافروں میں خوف پھیل گیا۔ جہاز کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنا شروع ہو چکے تھے۔ جہاز کبھی بہت اوپر اٹھ جاتا، کبھی ایک جھٹکے سے نیچے۔ مسافروں کی چیخو پکار شروع ہو گئی، جبکہ جہاز کے کیپٹن کی آواز انہیں بار بار پرسکون رہنے کے لیے تلقین کر رہی تھی، لیکن اس وقت کسے ہوش تھا۔ بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جہاز کے جھٹکوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جہاز ایسے ڈو رہا تھا جیسے کوئی تنکا ہو۔ لہروں کی پرشور آواز دلوں کو مزید سہمائی دے رہی تھی۔ روزی رومیو سے چمٹ گئی اور جولی نے رابرٹ کا ہاتھ پکڑا۔ اتنے میں ان کی بیٹی کرسٹی دوڑتی ہوئی آئی، ماں کے گلے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مسافر خود کو سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لے رہے تھے۔ جہاز کے دائیں بائیں ڈولنے سے وہ بھی کبھی ادھر اور کبھی ادھر گر رہے تھے۔ جہاز کے ایک شدید جھٹکے کی وجہ سے رومیو اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔
روزی اس کے ہاتھوں سے نکل کے مسٹر رابرٹ سے ٹکرائی اور وہ دونوں اوپر نیچے فرش پہ گر پڑے۔ جو ہی رابرٹ کے اوپر روزی گری، رابرٹ کے ہاتھوں نے گستاخی کر لی۔ روزی تڑپ کے ان سے علیحدہ ہوئی، اس کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ رابرٹ دیدہ ضربوں سے اس کی طرف تک رہا تھا۔ کتنا گھٹیا شخص ہے، اس مصیبت میں بھی غلط حرکت سے باز نہ آیا، روزی نے نفرت سے سوچا۔ رومیو بھی اٹھ کھڑا ہوا اور روزی سے پوچھ رہا تھا کہ اسے کیوں چوٹ آئی نہیں۔ اچانک جہاز کے کپتان کی آواز آئی، مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود پہ کنٹرول کریں، ہم جہاز کو طوفان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہم اس طوفان سے نکل جائیں گے۔ لیکن طوفان اس قدر شدید تھا کہ لوگوں کو یہ بات محض تسلی کے سوا کچھ نہ لگے۔ جہاز کا عملہ بار بار مسافروں کے پاس آ کے انہیں نارمل کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اچانک روزی نے رومیو کا ہاتھ چھوڑا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا رخ عرشے کی طرف تھا۔ رومیو پاگل ہو کے اس کے پیچھے دوڑا، اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ روزی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور ایک جھٹکے سے رومیو سے آ ٹکرائی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں اوپر عرشے پہ جا رہی ہوں، روزی نے خود کو اس سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اتنے شدید طوفان میں تم اوپر مرنے کے لیے جا رہی ہو؟ رومیو نے سختی سے کہا۔ نہیں رومیو، مجھے اس طوفان کو قریب سے تکنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے جو اتنے پرسکون سمندر میں اچانک اتنا خطرناک طوفان لا سکتا ہے۔ مجھے محسوس کرنا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو ابھی تک اس جہاز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ رومیو کہ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، روزی نے وجد کے عالم میں کہا، جبکہ رومیو حیران پریشان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ روزی نے خود کو رومیو سے الگ کیا، پھر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رومیو سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اب بھی روزی کو روک لیتا۔ سب مسافر حیرت سے اس پاگل عورت کو دیکھ رہے تھے، جو پہلے تو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اب اچانک اتنے طوفان میں اوپر عرشے پہ جا رہی تھی۔ جہاز کے ہچکولوں کی وجہ سے روزی کو اپنا توازن قائم رکھنے اور اوپر جانے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں میں اور ڈولتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں نے جو خطرناک منظر دیکھا، اس نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا شدید سمندری طوفان دیکھا تھا۔ اس نے دو قامت سمندر کی لہروں کو جہاز سے ٹکراتے اور جہاز کو تنکے کی طرح ادھر ادھر ڈھولتے دیکھا تھا۔ آج اس نے محسوس کیا تھا کہ جو بحری جہاز بندرگاہ پہ کسی 5 منزلہ عمارت کی طرح دکھتے ہیں، وہ سمندری طوفان میں کیسے ایک تنکے کی طرح ہو جاتے تھے، جنہیں خوفناک سمندری لہریں نکلنے کے لیے بےتاب نظر آتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھی اور ریلنگ کو تھام لیا۔ پہلے کی نسبت اب وہ پرسکون تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ کالے بادل اور اس میں کڑکتی بجلی اور گرجتے بالوں نے عجیب وحشت ناک سا منظر بنا دیا تھا۔ پھر اس کی نظر سمندری لہروں کی طرف گئی۔ وہ کبھی سمندر کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف، اور کبھی اس کی جہاز پہ نظر پڑتی جسے سمندر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ نہ جانے اسے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہو اور اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بارش برسنے لگی، سردی میں بڑا اضافہ ہوا۔ لہروں کے جہاز سے ٹکرانے کی وجہ سے پانی اس پہ بھی پڑ رہا تھا، جس سے وہ مکمل طور پہ بھیگ گئی تھی، لیکن اسے سردی کا احساس نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی کسی اندیکھی ذات کو محسوس کرنے کے لیے۔ نہ جانے اسے کتنی دیر ہوئی تھی آنکھیں بند کیے کہ اچانک بجلی کے کڑکڑانے پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ بجلی اتنے زور سے کڑکی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا آسمان ٹوٹ کے گر پڑا ہو، اور ایسا ہوا بھی۔ اس سے کچھ فاصلے پہ آسمانی بجلی گری اور اس جگہ کو آگ لگ گئی۔ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور بادلوں کی گرج میں شامل ہو گئی۔ مسٹر رومیو، آپ کی مسز اس شدید طوفان میں اوپر کیوں گئی؟ جب روزی اوپر عرشے پہ گئی تو اس سب کی طرف متوجہ تھے۔ رابرٹ نے بھی روزی کو اس شدید طوفان میں اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ فکر مند تھا۔ رومیو کے پاس آیا اور رومیو سے پوچھنے لگا۔ رومیو نے چونک کے رابرٹ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ کچھ نہیں مسٹر رابرٹ، دراصل اسے طوفان کو قریب سے دیکھنے کا شوق ہے، اس لیے وہ میرے روکنے پر بھی اوپر چلی گئی۔ رومیو نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ مسٹر رومیو، میں آپ کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا۔ اگر وہ نادان ہے تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ سمندری طوفان ہے اور بڑا ہی شدید طوفان ہے، یہ بچوں کا کوئی کھیل نہیں جو وہ ایسے شوق سے دیکھنے چلی گئی، اور آپ نے بھی اسے جانے دیا۔ اب دیکھیے، ہمیں یہاں خود کو سنبھالنا مشکل ہے اور وہ وہاں عرشے پہ۔ اللہ کے لیے مسٹر رومیو، فوراً اوپر چلیں اور اسے نیچے لے آئیے۔ رابرٹ نے رومیو کی بے وقوفی پہ اسے ڈانٹا اور خود کو ڈائننگ ٹیبل تھام کے بڑی مشکل سے گرنے سے بچایا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بجلی اتنے زور سے کڑکی کہ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور ہوئے۔ انہیں ایسے لگا جیسے وہ آسمانی بجلی یہیں کہیں گری ہے۔ یوں ہی بجلی کڑکی، اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ سنائی دی جو کہ یقیناً روزی کی تھی۔ جیسے ہی رومیو اور رابرٹ نے چیخ سنی، وہ فوراً اوپر کی طرف دوڑے
اوپر جا کے انہوں نے نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روزی ایک طرف بے ہوش پڑی تھی، جبکہ اس کے کچھ فاصلے پر ہی آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ گئی تھی، لیکن پھر مسلسل ہوتی بارش نے ساگ کو بجھانا شروع کیا، اور یہ بڑا اطمینان بخش بات تھی، ورنہ آگ کے پھیلنے سے بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ رومیو اور رابرٹ فوراً آگے بڑھے۔ رومیو نے روزی کو اپنے بازو میں تھاما، مسٹر رابرٹ نے بھی اسے سہارا دیا اور وہ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے نیچے ہال میں آئے۔ کچھ ہی دیر بعد طوفان کی شدت میں کمی آنے لگی اور وہ کم ہوتے ہوتے مکمل طور پہ ختم ہوا۔ مسافر جو کچھ دیر پہلے موت کے خوف سے لرزیدہ تھے، جن کے چہروں پہ موت کی زردی چھا گئی تھی، اب وہ پرسکون ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صحرا میں بھوکے پیاسے چلتے رہے ہوں اور اب جا کے انہیں کوئی نہلسان نظر آیا ہو۔ سب لوگ اوپر عرشے پہ آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ طوفان کے گزرنے کے بعد کیا کیا حالات ہوئے ہیں، لیکن جب وہ اوپر آئے تو سب کچھ پہلے کی طرح نارمل تھا۔ سمندر ایسے پرسکون اور خاموش تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ویسے بھی یہ خشکی تو تھی نہیں کہ جہاں طوفان کے بعد بہت تباہی ہوتی اور نظر بھی آتی۔ یہ سمندر تھا، یہاں ایک پال میں کچھ اور دوسرے پال میں کچھ اور۔ سب مسافروں کی زبانوں پر اسی واقعے کا ذکر تھا، سب اپنے اپنے تجربات بیان کر رہے تھے۔ روزی بھی اب نارمل تھی اور دلچسپی سے سمندر کا جائزہ لے رہی تھی۔ کبھی وہ ریلنگ پہ آگے جھکتی، کبھی کسی ڈولفن کو دیکھ کے خوشی سے چلاتی۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ رابرٹ کتنی دیر سے اسے تکے جا رہا ہے۔ رابرٹ اس وقت بالکل اکیلا تھا۔ کرسٹی اپنی ایک ہم عمر لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ رومیو نے متلاشی نظروں سے آس پاس اسے دیکھا، لیکن جولی سے کہیں دکھائی نہ دی۔ انہوں نے روزی کی طرف دیکھا جو اپنے آپ میں مگن سمندری نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ روزی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ نیچے واش روم میں جا رہا ہے، اور نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا خیال تھا کہ جولی یقیناً نیچے ہوگی اور اسے بات کرنے کا اچھا موقع اور کوئی نہ ملے گا۔ جیسے ہی وہ نیچے گیا، مسٹر رابرٹ نے مختار نظروں سے آگے پیچھے دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری اور روزی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ روزی نے جب رابرٹ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سمٹ کے ایک طرف کھڑی ہوئی اور سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می مس روزی، کیا کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہو سکتا ہوں؟ جی، آپ کھڑے تو ہو چکے ہیں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کر تو آپ بہت کچھ سکتی ہیں مس روزی، لیکن آپ تو ہماری طرف دیکھتی نہیں۔ اتنا بھی آپ کو خیال نہیں کہ کوئی آپ کے لیے کتنا بےتاب ہے، رابرٹ نے اپنے لہجے کو جذباتی بناتے ہوئے کہا، جبکہ روزی کو اس کی بات سن کے غصہ آیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں آپ کی بیٹی کی ہم عمر ہوں اور اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اب دوسری عورتوں کے لیے کیوں بےتاب ہے؟ کیا آپ کو اپنی عمر کا کچھ لحاظ نہیں؟ ایک بار ملو تو صحیح سویٹ ہارٹ، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میری عمر کیا ہے۔ روزی کا دل چاہ رہا تھا کہ رابرٹ کو ایک تھپڑ جڑ دے، لیکن آس پاس موجود لوگوں کا خیال کر کے چپ ہو گئی اور صرف اتنا کہا، بہت ہو گیا مسٹر رابرٹ، آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں شور مچا کے سب کو آپ کی اصلیت سے آگاہ کر دوں گی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مس روزی، لیکن جلدی آپ کو اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رابرٹ نے یہ کہا اور تیز قدم اٹھاتا وہاں سے 9:11 ہو گیا، جبکہ روزی خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ رومیو عرشے سے اتر کے ہال میں آیا تو جولی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے ہر طرف دیکھا مگر بے سود۔ پھر اس نے اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ دروازے کے پاس جا کے اس نے آہستہ سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جولی کا دلکش چہرہ نظر آیا۔ جولی نے پہلے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیلو مسٹر رومیو، یہ واقعی آپ ہیں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس کے جواب میں رومیو نے کہکھا لگایا اور بولا، نہیں مس جولی، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ حیرت ہے، حقیقت بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ صرف خواب خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اور بات، اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مس جولی، آپ کی باتیں بھی آپ کی طرح بڑی اچھی ہیں۔ مس جولی نہیں، صرف جولی۔ پلیز جولی، اتنا تو بے چین مت کرو، یہ دل تو آپ کے لیے بڑا بے چین ہے۔ رومیو نے کہا تو جولی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بہت خوب، آپ تو کافی جلد باز انسان ہیں۔ ابھی پہلی ملاقات ہے اور آپ بے صبرے ہو گئے۔ ویسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے ورنہ منہ چل جاتا ہے۔ جولی نے معنی خیز نظروں سے کہا اور رومیو ہنس پڑا اور بولا، مزہ تو گرم کھانے میں ہے، ٹھنڈا مجھے پاتا نہیں۔ یعنی آپ بھی میری طرح ہیں، مجھے ایسے لوگ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہبو میری طرح ہوں۔ تو پھر کب ملاقات ہوگی جولی؟ میں اب اور صبر نہیں کر سکتا۔ کل رات ٹھیک رہے گا۔ ویسے تو رابرٹ پانی پینے یا سگریٹ پینے کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن میں انہیں چائے میں نیند کی دوا دے دوں گی تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 1 منٹ میں آئی۔ یہ کہہ کے جولی اندر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں کوئی سفید سا سفوف بڑا تھا۔ اس نے وہ شیشی رومیو کے ہاتھ میں پکڑائی اور بولی، تم ایسا کرنا، یہ نیند کی دوا تم اپنی بیوی کو چائے میں ملا کے دے دینا، ایسے ہمیں دونوں طرف سے اطمینان رہے گا۔ لیکن ہم ملیں گے کہاں؟ گڈ۔
بڑا اچھا سوال کیا تم نے. ایسا کرنا جو روم نمبر 16 ہے وہ خالی ہے. اس طرف جاتا بھی کوئی نہیں. وہاں ہم اطمینان سے مل سکیں گے. جولی تو جیسے سارا پلان کیے بیٹھی تھی. رومیو نے اسبات میں سر کھلایا اور وہاں سے آ گیا. کیا سوچ رہے ہو رومیو؟ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے. رومیو بستر پہ لیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا. جب وہ مسلسل خاموش اور ایک ہی پوزیشن میں پڑا رہا تو روزی نے فکر مند ہو کے اس سے سوال کیا، لیکن رومیو نے کوئی جواب نہیں دیا. رومیو رومیو روزی کے بار بار پکارنے پہ وہ خڑبڑا کے سیدھا ہوا. کیا ہوا؟ مجھے تو نہیں، لیکن تمہیں ضرور کچھ ہو گیا ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا سوچ رہے ہو؟ روزی نے دوبارہ پوچھا تو اس نے انکار میں سر ہلایا. کچھ نہیں، بس ایسے ہی. تم سو جاؤ. رومیو کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی، لیکن روزی اس وقت کسی اور خیال میں تھی، اس لیے وہ محسوس نہ کر سکی. رومیو ایک بات بتاؤ. کون سی بات؟ یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، جسے سن کے رومیو نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہو. پتا ہے رومیو، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہے اور گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو ایسے عذاب آتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑے. رومیو تم خود سوچو اس دن پارٹی میں کیا ہوا تھا. انجوائمنٹ کے نام پہ لوگ کیسی غلط اور نامناسب حرکتیں کر رہے تھے. وہ عورتیں کیسے غیر مردوں کی باہوں میں اترا رہی تھی. مرد بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہے تھے. روزی اپنی دن میں بولے گئی، جبکہ رومیو کو لگا جیسے وہ ان پہ طنز کر رہی ہے. وہ بیزاری سے بولا، بس کرو روزی، یہ تم ہر روز کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو. پلیز خود بھی انجوائے کرو اور مجھے بھی انجوائے کرنے دو. پلیز رومیو غور کرو، میری بات کو یوں ہی مت ڈالو. تم نے دیکھا کہ جب پارٹی میں مرد عورتیں حد سے تجاوز کرنے لگے تو فوراً ہی بادل گر گرائے، طوفان آیا. حالانکہ کچھ دیر پہلے موسم بالکل صاف تھا. اللہ کا ذات تھا جس کا میں نے مسلمانوں کی کتابوں میں پڑھا ہے. رومیو، اللہ ہم سے ناراض ہے. تم دیکھنا رومیو، تم دیکھنا آگے اور بھی بہت کچھ ہوگا. اس وقت تک جب تک کوئی ایک بھی اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا. میں اللہ کو ماننے لگ گئی ہوں، لیکن ابھی کچھ وقت اور چاہیے مجھے یقین کرنے میں، اور تم دیکھنا میں تمہیں بھی یقین دلا کے رہوں گی. روزی کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی. رومیو نے اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا. بس بہت ہوا روزی، اب میں ایک بھی نہیں سنوں گا. خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. تم نے ساری تفریح کا مزہ خراب کیا. یہ کہتے ہوئے رومیو نے کروٹ بدلی، جبکہ روزی تعصب سے اسے دیکھنے لگی اور آنکھیں بند کر لی. دوسرے دن رومیو مقررہ وقت پہ روم نمبر 16 میں پہنچا. جولی اس کی منصر تھی. جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، جولی بے قراری سے اس کی طرف لپکی. کب سے انتظار کر رہی ہوں ڈارلنگ، اتنی دیر لگا دی؟ میرے خیال میں ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، رومیو نے اس کی بےتابی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا. پتہ نہیں، مجھے تو کافی وقت ہوا انتظار کرتے ہوئے. شاید میں جلدی آ گئی اور تم مقررہ وقت پہ. جولی نے خود کو سنبھالتے ہوئے شرمندہ ہو کے کہا. رومیو نے آگے بڑھ کے اسے باہوں میں بھرا. میری جان، میرا مقصد ہرگز تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا. میں تو کب سے بے چین تھا تم سے ملنے کو، لیکن وقت کٹ نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے روزی کو سلا کے آیا ہوں. کیا تم نے اسے وہ دوا نہیں دی ہے میری جان؟ تم فکر مت کرو. دراصل اس پہ آج کل ایک بات کا وہم سوار ہوا، اسی پہ بحث کرتی ہے. کس بات کا وہم؟ چھوڑو، کوئی اور بات کرو. بتاؤ نا پلیز. کیا مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ جولی نے کلار سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دراصل کچھ عرصہ پہلے اس کے ہاتھ چند اسلامی کتابیں لگی. اس نے مجھ سے اجازت لے کے پڑھنا شروع کیا. اس کا ارادہ محض نالج میں اضافہ کرنا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیے. کس قسم کے سوالات؟ یہی کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور بھی بہت سے سوالات کرتی ہے. اب تو اس کا یقین اللہ پہ پختہ ہوتا جا رہا ہے. خود اس نے مجھ سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جلدی مسلمان ہو جائے گی. رومیو نے ساری تفصیل بتانے کے بعد اپنے خدشے کا اظہار کیا. نہیں رومیو، اسے مسلمان مت ہونے دینا. اگر وہ مسلمان ہو گئی تو سمجھو وہ گئی تمہارے ہاتھ سے. یہ مسلمان عجیب خیالات کے مالک ہوتے ہیں. مجھے تو ذرا بھی اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں کہ عورت کو صرف اپنے شوہر، اس شوہر کو صرف اپنی بیوی کے قریب رہنا چاہیے. ان کا وہی وفادار ہوتا ہے. اب تم خود بتاؤ بلا، یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے آپ کو صرف ایک بندے تک محدود کر دینا؟ زندگی تو صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے. اسے ایسے ضائع کرنا کہاں کی عقل مندی ہوتی ہے؟ کیا تم میری باتوں سے اتفاق کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم. میرا بھی زندگی کے بارے میں اسی طرح کا نظریہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں روزی کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے. اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جولی نے ایک ادائے دلربائی سے کہا. تمہاری تو بات ہی کچھ اور ہے میری جان. مجھے تمہاری جیسی عورتیں سویٹ لگتی ہیں. اچھا اب ذرا میرے قریب آؤ. بہت باتیں ہو گئی، اب کچھ کام کی بات کرتے ہیں. رومیو نے شرارت سے کہتے ہوئے جولی کو اپنی گود میں اٹھا کے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ جولی زور سے ہنس پڑی.
जहाज को समंदर में सफर करते 7 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी मंजिल बड़ी दूर थी। समंदर का कोई भरोसा नहीं होता, अभी मेहमान तो कुछ ही देर में सबसे बड़ा जालिम। शाम होने में कुछ देर थी। रोमियो न जाने कहा था। रोजी ने हस्बे मामूल अरसे की रीलिंग थामे समंदर में न जाने क्या तलाश करने में मसरूफ थी। रॉबर्ट ने उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। हाय मिस रोजी। हाय, रोजी ने खासी बेदिली से कहा। एक बात पूछ सकता हूँ मिस रोजी? पहली बात तो ये मिस्टर रॉबर्ट कि आप मुझे मिसेस रोमियो कह के पुकार सकते हैं। मिस रोजी हो या मिसेस रोमियो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर रॉबर्ट। जब आप मुझे मिसेस रोमियो कहेंगे तो आपको ये समझने में जरा देर न लगेगी कि मैं शादीशुदा और किसी की बीवी हूँ, और आप जो यूं बेबाक नजरों से मेरी तरफ देखते हैं उससे निजात मिलेगी। बहुत खूब मिस रोजी या मिसेस रोमियो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम खुद को समझते क्या हो? जिस लड़की पे तुम देखोगे वो तुम्हारे कदमों में होगी। सुन लो मिस्टर रॉबर्ट, ये तुम्हारी भूल है, और जिस वीडियो की बात कर रहे हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे डरूं। तुम बेशक जो मर्जी करो, लेकिन मैं हरगिज तुमसे नहीं मिलूंगी, और मेहरबानी हो कि आइंदा मुझसे मुखातिब होने की कोशिश मत करना। रोसी ने उंगली उठा के रॉबर्ट को कहा, जिसके जवाब में रॉबर्ट के होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद कोई फैसला करना। रोसी ने ना चाहते हुए भी मोबाइल पकड़ा। उसने जो कुछ देखा सब उसके होश उड़ाने को काफी था। मोबाइल में रोजी की निहायत काबिल इतराज वीडियो थी, जो शायद उसके वॉशरूम में नहाने की थी, जहां वो बड़ी बेफिक्री से नहा रही थी। पता नहीं ये वीडियो किसने बनाई। हालांकि ये हकीकत थी कि वो नहाते वक्त वॉशरूम का दरवाजा लॉक नहीं करती थी, लेकिन उनके कमरे में बिला इजाजत भला कौन दाखिल होता। वो मोबाइल पकड़े साकित खड़ी थी कि रॉबर्ट ने हाथ बढ़ा के मोबाइल उसे लिया, फिर अपनी तंजिया आवाज में बोला, ये तो सिर्फ वीडियो है। अगर तुमने मिलने से इनकार किया तो इस वीडियो से मुतालिक वो कहानियां तुम्हारे शोहर को बताऊंगा कि वो तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं करेगा। आज रात 12 बजे रूम नंबर 20 में। रॉबर्ट ने उंगली उठा के उसे वार्न के से अंदाज में कहा और आगे को कदम बढ़ा दिए, जबकि रोजी परेशान से उसे तकती रह गई। दिन गुजर गया, रात आई। जैसे ही रूम नंबर 20 में रोजी दाखिल हुई, रॉबर्ट की चहकती आवाज उसके कानों में जहर घोल गई। उसने कहा, देखा मिस रोजी, मैंने कहा था ना कि मैं जिसे चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी तरीका एहतियार क्यों न करना पड़े। अभी मैं सिर्फ इस कमरे में आई हूँ मिस्टर रॉबर्ट, अभी तो मुझे हासिल करने का दावा नहीं कर सकते। तुमने आने का कहा था, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम मुझे हासिल कर सके। रोसी के लहजे में शदीद नफरत थी, जिसे रॉबर्ट ने बखूबी महसूस किया। फिर उसने कहा, इस कमरे में आने का मतलब है कि अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। जबकि रॉबर्ट की बात सुन के रोसी के चेहरे पे नागवारी फैल गई। फिर वो बोली, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम एक अदना इंसान हो जो अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकते? तुम सब कुछ करने का दावा कर रहे हो, जबकि वो अल्लाह जो खालिक़े कायनात है उसकी मर्जी ना होगी तुम आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकते। बहुत खूब मिस रोजी, आप भी मुसलमानों की जुबान बोलने लगी। अल्लाह की मर्जी, अगर तुम्हारी इतनी ही हिफाजत करना चाहता है तो फिर उसने मुझे ये वीडियो क्यों बनाने दी? रॉबर्ट ने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, है जो भी हो, अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अब बातों को छोड़ो और मेरी बाहों में आओ। ये कह के रॉबर्ट ने रोजी की तरफ कदम बढ़ाए। रोजी एक कदम पीछे हट गई। अब पुकारो अपने अल्लाह को कि वो तुम्हें मुझसे बचाए। नहीं बचाएगा वो, तुम ऐसे ही उसके पीछे भाग रही हो। नहीं बचाएगा वो। रॉबर्ट ऐसे ही कुफर बकता उसकी तरफ बढ़ा। रोजी के मुंह से अल्लाह निकला। अभी रॉबर्ट के हाथ रोजी को छू भी ना पाए थे कि जहाज को इतने जोर से झटका लगा कि रॉबर्ट उछल के दूर जा गिरा। रोजी भी इस झटके से बामुश्किल समझी। अभी वो खड़ी ही हुई थी कि उसकी नजर मोबाइल पे पड़ी, जो रॉबर्ट के हाथ से छूटने के बाद कमरे के फर्श पे पड़ा था। इससे पहले कि रॉबर्ट उठ के मोबाइल उठाता, रोजी ने फुर्ती से मोबाइल उठाया और बाहर की तरफ फेंक दिया। अर्शे पे आके उसने मोबाइल को समंदर में फेंका और इत्मीनान की सांस ली। उसका यकीन अल्लाह पे और भी मजबूत हो गया था, लेकिन उसके अंदर अभी एक और बेचैनी थी, कुछ जानने और समझने की। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इसी रास्ते पे है जो मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन वो अभी मंजिल से बहुत दूर थी। कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानती, और जो कुछ वो नहीं जानती वही उसे मंजिल पे पहुंचा सकता है। अभी वो ये सोच रही थी कि उसने अजीब सा शोर सुना। उसे बड़ी हैरानगी हुई कि ये कैसा शोर है। वो सूरत-ए-हाल जानने के लिए अंदर गई। जो ही वो दरवाजे पे पहुंची तो उसने एक निहायत वहशतनाक मंजर देखा। उसने देखा कि एक बड़ा ही भयानक महलूक जो एक आदमी को पकड़े हुए है, उसकी गर्दन पे अपना मुंह रखा हुआ है। उस आदमी की चीखें बड़ी मध्यम हो चुकी थी, फिर आखिरकार बिल्कुल खत्म हुई। वो हैरान थी कि ये कौन सी मखलूक है और ये जहाज में कैसे दाखिल हुई। अभी वो ये सोच रही थी कि उस बला ने उस मुर्दा आदमी को देखा और एक तरफ बढ़ने लगी। पूरे इसे कमरे का दरवाजा खुला देख के उसमें दाखिल हुई और दरवाजा बंद हुआ।
ہر کوئی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے موت ان کے سروں پہ ناچ رہی ہو۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ بلا کیسے اور کب اندر آئی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے کمروں میں گھس کے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ روزی بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کی نظر ابھی تک اسی دروازے پہ لگی ہوئی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے قدم اپنے کمرے کی بجائے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ بھیانک مخلوق داخل ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب جا کے اس نے کان دروازے سے لگائے۔ اندر سے عجیب سی کھرچ کھرچ کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی کچھ کھانے میں مصروف ہو۔ اس نے کی ہول سے جھانکا، اس نے نہایت ہولناک منظر دیکھا۔ وہ مخلوق جس آدمی کو اٹھا کے لے گئی تھی اس کا اب نام و نشان نہیں تھا، البتہ کپڑوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ روزی نے اپنی آنکھیں کی ہول سے ہٹائی، تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پورے جہاز میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ جہاز کی کپتان سے باز پرس کر رہے تھے، لیکن کپتان خود بھی لائن تھا۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے اس کمرے کو باہر سے اچھی سے لاک کیا تاکہ وہ مخلوق اندر ہی رہے اور انہیں کچھ سوچنے کا وقت مل جائے، وہ اس عجیب الخلقت مخلوق کے خلاف کچھ مؤثر قدم کر سکے۔ اس اچانک پڑنے والی مصیبت سے وہ سب بکھلائے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میرے خیال میں ہمیں اس مخلوق کو کسی طرح بے ہوش کر کے سمندر میں پھینک دینا چاہیے، ایک آدمی نے مشورہ دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے بے ہوش کیسے اور کون کرے گا؟ ایک اور آواز آئی اور سب کو سانس سونک گیا۔ اچانک ایک زوردار چنگار کے ساتھ اس کمرے کا دروازہ کھلا جس میں وہ بھیانک مخلوق بند تھی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ سب مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ گئے۔ وہ مخلوق کمرے سے باہر آئے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے کمرے میں بند کیا گیا تھا اور اب وہ اپنا غصہ ان پہ نکالنے والی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کا رخ ہال کے باہر کی طرف کھلنے والے دروازوں پہ تھا، کیونکہ زیادہ تر مسافر اوپر کی طرف بھاگے تھے۔ روزی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی، اس بھیانک مخلوق کی پشت اس کی طرف تھی۔ روزی جانتی تھی کہ اب اگر وہ مخلوق عرشے پہ پہنچی تو کسی کا بھی بچنا مشکل ہوگا۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے کی طرف جا رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ اپنے شکار کی طرف اسے یہ اطمینان ہو کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ پائے گا۔ اس کے پورے جسم پہ بالوں کی موجودگی نے اسے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کے اچانک روزی کو کچھ خیال آیا۔ وہ تیزی سے جہاز کے کچن کی طرف بھاگی۔ جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں لائٹر تھا۔ وہ دبے قدموں اس مخلوق کے پیچھے پہنچی۔ وہ مخلوق اپنی مستی میں گم اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب گراہٹیں نکل رہی تھی۔ روزی نے لائٹر جلایا اور چپکے سے اس مخلوق کے لمبے بالوں کو آگ لگائی۔ جاڑ جنگانما بالوں نے تیزی سے آگ پکڑی۔ اتنے میں وہ مخلوق اوپر پہنچ چکی تھی۔ اسے اوپر دیکھ کے لوگوں کے چہروں پہ خوف پھیلا، پھر وہ اس کے پیچھے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس مخلوق کے بالوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک اس مخلوق کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، آگ نے مکمل طور پہ اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی بھیانک آوازوں نے لوگوں کا دل دہلایا۔ پھر اچانک اس مخلوق نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور پھر سمندر کے گہری پانی نے اس مخلوق کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس دن کے بعد رابرٹ نے روزی کو کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ جب بھی کبھی روزی کے سامنے ہوتا نظریں جھکا لیتا، جبکہ جولی اور رومیو کی ملاقاتیں جاری تھی جن سے روزی بے خبر تھی۔ جہاز مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسافروں کے دلوں میں انجانا سا خوف پھیل گیا تھا۔ سمندر میں طوفان آنا تو معمولی بات تھی، لیکن اس خوفناک مخلوق کے آنے کے بعد سب کے دلوں کو عجیب سے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روزی دل سے اللہ کے وجود کی قائل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دل سے پرسکون نہ تھی۔ وہ کیوں پرسکون نہیں، اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے وہ بامشکل سمجھی۔ اس کے بعد تو جھٹکے جیسے شروع ہو گئے۔ اس نے خود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے نیچے سمندر کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئی۔ برف کے بڑے بڑے تودے پانی میں تیرتے ہوئے اس جہاز سے ٹکرا رہے تھے، جس کی وجہ سے جہاز کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر برف کے تودوں کے ختم ہوتے ہی جھٹکے بند ہوئے۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم بے سکون کیوں ہو۔ تم یہی جاننا چاہتی ہو نا کہ اللہ کو ماننے کے بعد تمہارے اندر سے بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ بے چینی کیسی ہے۔ آپ کون ہیں، مجھے بتائیں، میں کیا کروں؟ روزی نے بے چینی سے ان سے دریافت کیا جو نہایت نورانی شکل والے بزرگ تھے۔ ان کے چہرے پہ ان کی سفید داڑھی انہیں بڑا باروب بنا رہی تھی۔ بیٹا، تم نے اللہ کی ذات کا اقرار تو کر لیا، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ نہ جانا جو اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ تو پھر محترم بزرگ، مجھے بتائیے کہ کون ہے ان کا محبوب، تاکہ میں ان کی ذات معتبر کا بھی اعتراف کر سکوں کہ مجھے دلی سکون نصیب ہو جائے۔
کون ہے وہ محبوب ہستی جو اللہ کا محبوب ہے؟ کون میں وہ خوش قسمت؟ روسی نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ جواباً وہ بزرگ مسکرا کے بولے، وہ ہیں اللہ کے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات کا انکار گویا اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ تم نے اللہ کو مانا لیکن اس کے محبوب سے بے خبر رہی، اس لیے تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ اب تم ان کی ذات کا اقرار کرو تو تمہارے اندر سکون ہی سکون پھیل جائے گا۔ ایک بات میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تم لوگوں کو جو اس جہاز پہ سوار ہیں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ کچھ نادیدہ قوتوں کے زیر اثر آئے گا یہ جہاز۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ جتنی بھی مصیبت پہنچنے، اللہ کو یاد رکھنا۔ ہر چیز جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے ان کا حل صرف ایک آنکھ ہے، آگے تم خود دیکھ لینا۔ اب تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بزرگ غائب ہوئے اور روزی کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اس کے لبوں پہ ابھی تک کلمہ طیبہ تھا۔ وہ حیران سی چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے یہ کوئی خواب تھا، یعنی حقیقی خواب۔ اس نے سوچا اور کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ سب لوگ حیرانگی سے اس جزیرے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں جہاز آپ ہی آپ بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاز کے کیپٹن نے جہاز کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس جزیرے کی طرف لے جا رہی ہے۔ آخر تک ہار کے کیپٹن نے جہاز کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ جہاز کشاں کشاں اس جزیرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سبھی مسافر حیران پریشان تھے کہ یہ کیا ہے۔ جزیرہ تو ان کی منزل نہیں۔ پھر کیپٹن سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے بے بسی سے جواب دیا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن جہاز کسی صورت کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ سن کے سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب نہ جانے اس جزیرے پہ کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ روزی کچھ نہ کچھ اس حقیقت سے واقف تھی کیونکہ اسے خواب میں اشارہ مل چکا تھا۔ اس نے لائٹر بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ رومیو بھی اس کے پاس تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ رومیو روزی کے بارے میں بھی کچھ جانتا نہ تھا، نہ روزی نے اسے کچھ بتایا تھا کیونکہ حالات ہی ایسے پیش آ رہے تھے کہ کچھ بتانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جہاز رک چکا تھا ساحل کے نزدیک۔ وہاں پانی بہت گہرا تھا۔ اگر وہاں پانی کم ہوتا تو جہاز وہاں پھنس سکتا تھا، اور ایک دفعہ جہاز کا پھنسنے کا مطلب اس سے ہاتھ دھونا ہے کیونکہ پھر جب تک کوئی اور جہاز نہ آئے مدد رکو اس سے گہرے پانی میں نہیں لیا جا سکتا۔ وہ سب جہاز سے لٹکتی سیڑھی اور کشتی کے ذریعے جزیرے کی سرزمین پہ اترے۔ بہت ویران اور سنسان جزیرہ تھا، نہ کوئی چرند نہ پرند، کوئی زیرو، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی کا موڑ مڑتے ہی انہیں ایک بہت بڑی بستی دکھائی دی۔ وہاں انہیں بہت سے لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آئے۔ آخرکار وہ سب بستی میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہوئے بستی والے مڑ کے یوں اچانک ان کی طرف دیکھا جیسے کسی نے ریموٹ کا بٹن دبا کے انہیں مڑنے پہ مجبور کیا ہو۔ ان کی آنکھوں کی وحشت ناکی نے ان سب کے جسموں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ سب بھوکے درندے کی طرح ان کی طرف دوڑ رہے تھے اور یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ وہ سب مٹی اٹھا اٹھا کے ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ نہ جانے ان کا کیا مقصد تھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دکھائی دیے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آخر تک ہار کے وہ ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور محتاط نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ شام ہونے کو آئی تھی لیکن انہوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ جہاز سے نکلتے وقت انہیں اس بات کا خیال نہ رہا۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ساری رات بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ یہ اتنی پریشانی کی بات نہ تھی لیکن روزی بڑی فکر مند تھی۔ رومیو کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن کیا ہونے والا ہے اس کا کچھ پتا نہیں۔ لائٹر اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما جیسے اگر لائٹر نہ ہوا تو وہ زندہ نہ رہیں گے۔ اچانک وہ چونکے دو آدمی ان کی طرف آ رہے تھے۔ قریب آ کے انہوں نے انہیں اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس نے بھی انہیں لے کر ایک جھونپڑی کی طرف آیا۔ اندر پہنچ کے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا تھا، اس پہ تہا تہا کے کھانے لگے تھے۔ ایچ پی نے انہیں کھانے کا کہا اور فوراً باہر چلے گئے۔ وہ اتنے بھوکے تو نہ تھے لیکن کھانوں سے اٹھنے والی خوشبو نے ان کی بھوک چمکا دی۔ وہ سب کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن روزی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ دوسرے سب لوگ ابھی سوئے پڑے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان میں مسٹر اینڈ مسز رابرٹ اور ان کی بیٹی غائب تھے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ دوسروں کو جگانے کی بجائے اس نے خود باہر جا کے حالات دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جھونپڑی سے باہر آئی اور ایک طرف چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں وہ بستی والے مٹی جمع کر رہے تھے۔ وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ مٹی سرخ ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایک بڑے سے برتن میں کچھ سرخ مایا اس میں ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑی حیران سی ایک طرف چل پڑی۔ کچھ دور جا کے اسے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ وہ وہاں پہنچی۔ اس نے جو اسے منظر دیکھا اس نے اسے وہیں ساکت کیا۔
اس نے دیکھا کہ مسٹر اینڈ مسز رابرٹ اور ان کی بیٹی درختوں سے الٹے لٹکے ہیں۔ ان کی گردن جسم سے علیحدہ تھی۔ ان کے نیچے ایک بڑا سا برتن رکھا تھا جس میں خون ان کی گردنوں سے ٹپک کے گر رہا تھا، اور گردنوں سے گرتا خون کو ایک اور برتن میں ڈال کے ایک طرف لے جا رہے تھے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ وہ سب خون کا کیا کرتے ہیں۔ وہ اس خون کو اس مٹی میں ملا رہے تھے جو وہ ابھی دیکھے آئی تھی اور جس کا رنگ اب سرخ ہو چکا تھا۔ کسی کی بھی اس پہ نظر نہ پڑی۔ وہ دہشت زدہ سی واپس پلٹی۔ واپس آ کے اس نے سب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، جسے سن کے سارے خوفزدہ ہو گئے۔ سارے لوگ دہشت زدہ تھے۔ انہوں نے فوراً واپس جہاز میں جانے کا ارادہ کیا اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ ساحل پہ پہنچے کہ انہیں اپنے پیچھے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک گرد و غبار کی آندھی انہیں اپنی طرف بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس آندھی کا شور بڑا عجیب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آندھی انہیں اپنے آپ میں سمٹ کر لے جائے گی، ان کا نام و نشان نہ ملے گا۔ لوگوں کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک روزی کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ اس نے فوراً لائٹر جلایا اور وہاں پڑے خشک پتوں کو آگ دکھائی۔ آگ تیزی سے اس کی طرف پھیلنے لگی جہاں سے آندھی آ رہی تھی۔ جیسے ہی آگ تھوڑا بلند ہوئی، آندھی کا شور ایک پل کے لیے تھما اور دوسرے ہی لمحے آندھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ روزی نے سب کو جہاز کی طرف بھاگنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب جہاز میں پہنچ چکے تھے۔ جہاز کچھ ہی دیر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں موجود سارے لوگ عرصے پہ حیران پریشان جمع تھے۔ ان کے سامنے نہایت عجیب و غریب منظر تھا۔ ان کا جہاز مکمل طور پہ برف پہ پھنس چکا تھا تاکہ تحت نگاہ چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ آگے برف کے بلند پہاڑ ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ جہاز رک چکا تھا۔ وہ سب اس نئی مصیبت سے خوفزدہ تھے۔ اچانک انہیں کڑک کڑک کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ریلنگ سے نیچے دیکھا۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ برف جس نے ان کا راستہ روکا تھا اب آہستہ آہستہ جہاز کے اوپر آ رہی تھی۔ وہ حیران سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روزی کو ان بزرگ کی بات ابھی تک یاد تھی۔ وہ ریلنگ کے پاس آئی، لائٹر جلا کے اس برف کے نزدیک کیا جو ریلنگ تک آ چکی تھی۔ آگ کا دکھانا تھا کہ وہ برف یوں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگی جیسے کوئی خود اسے ٹوٹ ٹوٹ کے گرا رہا ہو۔ آخر تھک ہار کے انہوں نے جہاز کو اس کی حالت پہ چھوڑا۔ جہاز تیزی سے ان پہاڑوں کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا اور سارے مسافر یوں سکتے میں تھے جیسے کسی نے ان کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ جہاز کو لگنے والے جھٹکوں سے روزی کو ایک دم ہوش آیا۔ اس نے فوراً سے بیشتر لائٹر جلایا، ان چٹانوں کے قریب کیا کیونکہ جہاز اب برف کی چٹانوں کے درمیان ڈولتا پھر رہا تھا۔ اسے اتنی زور سے جھٹکے لگ رہے تھے کہ اگر کچھ دیر تک یہی صورتحال رہی تو جہاز ضرور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ جو ہی روزی نے لائٹر چٹان کے قریب کیا، چٹان پانی بن کے بہہ گئی۔ اسی طرح اس نے دوسری چٹان کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ لائٹر کو جس چٹان کے قریب لے کر جاتی وہ پانی بن کے بہہ جاتی۔ مسلسل 20 منٹ کی پرمشقت سفر کے بعد وہ اس چٹانی سلسلے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اذیت اور جانلیوا سفر کے بعد جہاز اب اپنی منزل مقصود پہ پہنچ چکا تھا۔ روزی اور رومیو بھی جہاز سے نیچے اتر آئے۔ روزی کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اب اس نے تفریح تو نہیں کرنی تھی، لیکن اس کا ارادہ جلدی واپس اپنے ملک جا کے اسلامک سینٹر جوائن کرنے کا تھا۔ اس نے رومیو سے بھی کہہ دیا تھا کہ جلد باہر واپس آنے کا انتظام کرے۔ اس وقت وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ روزی بولی، رومیو تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں قلبی طور سے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں اب کسی صورت مذہب اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر تم بھی اسلام قبول کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک مسلم عورت صرف مسلم شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کے روزی کرسی پیچھے کر کے کھڑی ہوئی اور رومیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اسلام قبول کرو۔ زندگی کا یہ سارا سفر میرے ساتھ گزار دو، اگر نہیں پھر تم مجھے آزاد کر دو، کیونکہ میں غیر مسلم شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کے روزی نے اپنا بیگ اٹھایا، ہوٹل سے باہر نکلی، جبکہ رومیو خالی خالی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔